नाज़रीन, आपका मेज़बान नई मख्तर संधू सिलसिलावार आगाही सीरीज़ के साथ हाजिर है। मौजू है कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत, ख़ानदानी पस मंज़र और इनकी पैदाइश के वाक़यात। और इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह की शख्सियत, ख़ानदानी पस मंज़र और इनकी पैदाइश के वाक़यात के पहला हिस्से का मुवाज़नाती जायज़ा। नाज़रीन, कुरान शरीफ की तीसरी सूरत की 67 और 68 है। इब्राहीम ना यहूदी थे और ना नसरानी, बल्कि हर बातिल से जुदा मुसलमान थे और मुशरकों से ना थे। बेशक सब लोगों से इब्राहीम के ज़्यादा हकदार वो थे जो इनके पैरू हुए, और ये नबी और ईमान वाले और ईमान वालों का वली अल्लाह है। तीसरी सूरत की 33 और 34वीं आयत। बेशक अल्लाह ने चुन लिया आदम और नूह और इब्राहीम की आल और उमरान की आल को सारे जहां से। ये एक नस्ल है एक दूसरे से, और अल्लाह सुनता और जानता है। ख़ानदानी पस मंज़र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की आल में से हज़रत उमरान, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना हैं, इनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी इशिया बिनते उमरान और इनके बेटे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम हैं। और हज़रत उमरान की दूसरी छोटी बेटी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब के मुताबिक हज़रत उमरान और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दोनों हमज़ुल्फ़ थे। हज़रत उमरान और इनकी दोनों बेटियों के बेटे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की लड़ी में से इस्माइली हैं। जबकि कुरान शरीफ की 8 सूरतों में 21 बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसा इब्ने मरियम कहकर पुकारा गया है। मतलब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इस्माइली होने की मुनासबत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम की शख्सियत भी इस्माइली है और वो यहूदी नहीं थे। कुरान शरीफ की तीसरी मदनी सूरत आल इमरान, जिसकी 200 आयात हैं और 20 रकू हज़रत उमरान के नाम पर हैं, और हज़रत उमरान की छोटी बेटी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम पर कुरान शरीफ की 19वीं मक्की सूरह मरियम, जिसकी 98 आयात और 6 रकू हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम पर है। और कुरान शरीफ की 6236 आयात में सिर्फ एक ही नस्वानी नाम मरियम आया है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है। जबकि हज़रत उमरान की बीबी, मतलब बीबी के नाम का जिक्र कुरान शरीफ में नहीं मिलता, लेकिन इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब में इनकी बीवी का नाम हन्ना बिनते फाकुजा इब्ने कबील, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की नानी हैं, का जिक्र किया गया है। उर्दू लुगत में ईसा का लफ्ज़ी मतलब बेशक बचाने वाला, एक पैगंबर जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए, जो एक किताब लेकर आए। कुरान शरीफ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम 25 बार आया है, जबकि कुरान शरीफ में इंजील मुक़द्दस के यीशु मसीह का नाम नहीं है। इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह के ख़ानदानी पस मंज़र में इनके नाना नानी के नाम और इनके ख़ानदान के हालाते ज़िंदगी के बारे में इंजील मुक़द्दस में कोई जिक्र नहीं मिलता। सिर्फ यीशु मसीह की माँ मुकस्सा मरियम, जिसकी मंगनी यूसुफ नामी एक मर्द से होने का जिक्र मिलता है। यस्सु इब्रानी नाम जो यशवा की एक शक्ल है, जिसका मतलब है
खुदावन निजात देता है। इब्रानी ज़बान में जोशुआ, जिसका उर्दू ज़बान में तर्जमा यस्सू हुआ है, जिसका मतलब छुड़ाने वाला, निजात देने वाला, खलासी व रहाई देने वाला। इंजील मुक़द्दस में तकरीबन 1300 बार यस्सू नाम आया है, जबकि इंजील मुक़द्दस की 31,102 आयात में और मसीही रवायात में कुरान शरीफ के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं है। दूसरा, इंजील मुक़द्दस और मसीही रवायात में ऐसे किसी वाक़े का कोई जिक्र नहीं मिलता जिसमें यीशु मसीह ने यह दावा किया हो कि मैं किताब लेकर आया हूँ, कोई वक़ुआ नहीं है का मुवाज़नाती ज़्यादा मौज़ूआत हैं। नंबर 1, कुरान शरीफ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद का जिक्र नहीं मिलता, जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह की वालदा मुकस्सा मरियम यहूदी ख़ानदान में से थी, और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक इनके आबाओ अजदाद में कई मशहूर हस्तियों का जिक्र मिलता है। नंबर 2, कुरान शरीफ, सत्ता और इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की फूंक मारने से हामला हुई थी, जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक मुकस्सा मरियम खुदा के तीसरे अकनूम रूहुल कुद्स की कुदरत कामला से हामला हुई। नंबर 3, कुरान शरीफ के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कुन फयकुन मतलब हो जाओ कहकर पैदा किया और इनकी मिसाल आदम की तरह की है, जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह कुन फयकुन मतलब हो जाओ कहकर पैदा नहीं हुए थे और ना ही इनकी मिसाल आदम के साथ मिलती है। नंबर 4, कुरान शरीफ और इस्लामी रवायात के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गर्मियों में पैदा हुए, जबकि इंजील मुक़द्दस और मसीही रवायात के मुताबिक यीशु मसीह सर्दियों में पैदा हुए। नंबर 5, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गैर आबाद नामालूम मकाम खजूर के तने में पैदा हुए, जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह यरूशलेम बैतलहम की चरनी में रात के वक्त पैदा हुए का मुवाज़नाती जायजा। नंबर 1, कुरान शरीफ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन कुरान शरीफ की तीसरी सूरत आले इमरान हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत उमरान के नाम पर है, जो हज़रत इस्माइल की आल में से इस्माइली थे, और इनकी बेटी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इस्माइली हैं और वो यहूदी ख़ानदान में से नहीं थी। कुरान शरीफ की तीसरी सूरह आले इमरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना के नाम पर है, और हज़रत उमरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल की आल में से इस्माइली हैं, और वो यहूदी नस्ल में से नहीं थे, और ना ही इनकी बीवी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी हैं वो भी यहूदी नहीं थी, जबकि कुरान शरीफ में हज़रत उमरान की बीवी के नाम का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब और हादीस में इनकी बीवी मतलब बीवी का नाम हन्ना बिनते फाकूजा जोजा अमरान, जिनसे 2 बेटियां पैदा हुईं। बड़ी बेटी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी इशिया बिनते उमरान, जो हज़रत यह्या अलैहिस्सलाम की वालदा हैं, और दूसरी छोटी बेटी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बिनते उमरान, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हैं, वो हज़रत इस्माइल की आल में से इस्माइली हैं। जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह इब्राहिम के बेटे इसहाक और उनके बेटे यकूब नबी के चौथे बेटे यहूदा की लड़ी में से यहूदी ख़ानदान में पैदा हुए, और इनके अबाउजाद में कई मशहूर हस्तियों का जिक्र मिलता है, जिनमें दाऊद नबी और उनके बेटे सुलेमान नबी भी शामिल हैं। इंजील मुक़द्दस रोमियो की किताब पहला बाब उसकी दूसरी से चौथी आयत, जिसका खुदा ने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत बाइबल मुक़द्दस में अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की निस्बत
وعدہ کیا تھا جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ متی کی انجیل پہلا باب اس کی پہلی آیت۔ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ اور 17ویں آیت، پس سب پشتیں ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں ہوئیں۔ مسیحی روایات کے مطابق یسوع مسیح کے نانا کا نام الیاکیم ایلی اور نانی کا نام حنا کا ذکر ملتا ہے۔ انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے اور ان کے آباء و اجداد میں کئی مشہور ہستیاں ہوئیں، جن میں داؤد نبی بھی شامل ہے۔ لوکا کی انجیل تیسرا باب اس کی 31ویں آیت کے مطابق مقدسہ مریم داؤد نبی کے بیٹے ناتن کی آل میں سے تھیں، اور ان کے منگیتر مقدس یوسف متی کی انجیل پہلے باب کے مطابق داؤد نبی کے بیٹے سلیمان نبی کی آل میں سے تھے۔ اس طرح دونوں داؤد نبی کی آل میں سے یہودی تھے۔ نمبر 2، قرآن شریف اور حدیث اور اسلامی مفسرین کی کتب کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے پھونک مارنے سے وہ حاملہ ہوئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے جنم دیا۔ قرآن شریف کی 21ویں سورت کی 91ویں آیت، اور عورت نے اپنی پارسائی نگاہ رکھی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہاں کے لیے نشانی بنایا۔ قرآن شریف کی 19ویں سورت کی 35ویں آیت، اللہ کو لائق نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا ٹھہرائے، پاکی ہے اس کو جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو یوں ہی کہ اس سے فرماتا ہے کن فیکن، مطلب ہو جاؤ، اور وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ انجیل مقدس کے مطابق مقدسہ مریم جبرائیل فرشتے کی پھونک مارنے سے حاملہ نہیں ہوئی تھیں، جبکہ مقدسہ مریم تثلیث کے تیسرے اکنون روح القدس کی قدرت کاملہ سے حاملہ ہو کر یسوع مسیح کو جنم دیا۔ لوکا کی انجیل پہلا باب اس کی 34 اور 35ویں آیت۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور جبرائیل فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور 38ویں آیت، مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ نمبر 3، قرآن شریف کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی آدم کی طرح ہے۔ قرآن شریف کے مطابق اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا حکم فرمائے تو کہتا ہے کن فیکن، مطلب ہو جاؤ، اور وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کن فیکن، مطلب ہو جاؤ، اور وہ فوراً پیدا ہو گئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کن فیکن، مطلب ہو جاؤ، اور وہ پیدا ہو گئے۔ قرآن شریف کی 30ویں سورت کی 59 آیت۔ عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جاؤ، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ قرآن شریف کی 19ویں سورت کی 34 اور 35ویں آیت۔ یہ ہے مریم، یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، سچی بات جس میں شک کرتے ہیں۔ اللہ کو لائق نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا ٹھہرائے، پاکی ہے اس کو کہ جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو یوں ہی کہ اس سے فرماتا ہے کن فیکن، مطلب ہو جاؤ، اور وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ قرآن شریف کی 2 سورت کی 117ویں آیت۔ نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ کن فیکن، مطلب ہو جاؤ، اور وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح کن فیکن، مطلب ہو جاؤ کہہ کر پیدا نہیں ہوئے، بلکہ وہ بائبل مقدس کے نبیوں کی پیشین گوئیوں
اور خدا کے وعدے کے مطابق ایک کمواری سے پیدا ہوئے۔ دوسرا، انجیل مقدس میں یسوع مسیح کی مثال آدم کی طرح کی نہیں ہے۔ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب دوسرا باب اس کی 7ویں آیت کے مطابق، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ انسان جیتی جان ہوا۔ بائبل مقدس کے مطابق آدم اور حوا کو خدا نے کن فیکن مطلب ہو جاؤ کہہ کر پیدا نہیں کیا۔ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب دوسرا باب اس کی 7ویں آیت کے مطابق خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا، اور حوا کو آدم کی ایک پسلی سے تخلیق کر کے اس میں زندگی کا دم پھونکا۔ دوسرا، بائبل مقدس کے مطابق آدم عورت سے پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن خدا نے آدم کی ایک پسلی سے حوا کو پیدا کیا، اور عورت خدا کی ایک خاص تخلیق تھی۔ انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح تثلیث کے دوسرے اقنوم ہیں جو روح القدس کی قدرت کاملہ سے اس دنیا میں آئے تھے۔ بائبل مقدس کے مطابق خدا نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا، عورت سے نہیں، جبکہ یسوع مسیح مٹی سے پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ ایک کنواری عورت سے پیدا ہوئے تھے۔ مسیح ایمان، عقیدے اور بائبل مقدس کے مطابق آدم اور یسوع مسیح کن فیکون مطلب ہو جاؤ کہہ کر پیدا نہیں ہوئے تھے، اور ان کی مثال ایک جیسی نہیں ہے، جبکہ انجیل مقدس کے یسوع مسیح خدا کے ازلی منصوبہ کا حصہ اور قیامت کی نشانی ہے۔ نمبر 4، قرآن شریف کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نامعلوم مقام دور کی جگہ کھجور کی جڑ میں پیدا ہوئے۔ قرآن شریف کی 19ویں سورت کی 22 اور 23ویں آیت، اب مریم نے اسے پیٹ میں لیا، پھر اس لیے ہوئے ایک دور جگہ چلی گئی، پھر اسے جننے کا درد ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا، بولی ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ قصص الانبیاء مولانا محمد عبداللہ رفیق MA صفحہ 668۔ درد حضرت مریم علیہ السلام کو کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، بولی کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھولی بسری ہوتی۔ اتنے میں اسے نیچے سے آواز دی گئی، آزودہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ جبکہ انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح یروشلیم کے شہر بیت الحم سرائے کی چرنی میں پیدا ہوئے۔ لوکا کی انجیل 2 باب اس کی 34 آیت۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد نبی کے شہر بیت الحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد نبی کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے اس زمانے میں پہلی مردم شماری سارے یہودیہ میں جاری تھی، اور یہودی لوگ مردم شماری کے لیے اپنے اپنے آبائی علاقوں سے جہاں پر ان کے آباء و اجداد رہتے تھے اپنے اپنے نام لکھوانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم اور ان کے شوہر مقدس یوسف بھی اپنے نام لکھوانے کے لیے بیت الحم کو گئے۔ دور دراز علاقوں سے بہت سے لوگ اپنے نام لکھوانے کے لیے وہاں پر آئے ہوئے تھے اور سرائے مطلب ہوٹل میں رہنے لگے۔ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف بھی سرائے مطلب ہوٹل میں آئے، اور وہاں جگہ نہ ملنے کے سبب سے سرائے کی چرنی مطلب جانوروں کو چارہ ڈالنے کی جگہ وہ ملی، اور وہاں پر مقدسہ مریم کا وضع حمل کا وقت آ گیا، اور یسوع مسیح رات کے وقت جانوروں کی کھرلی میں پیدا ہوئے۔ نمبر 5، قرآن شریف اور اسلامی مفسرین کی کتب کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمیوں میں ہوئی۔ قرآن شریف کی 19ویں سورت کی 24 سے 26ویں آیت۔
تو اسے اس کے تلے سے پکارا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے نیچے ایک نہر بہا دیا اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر پکی کھجوریں گریں گی، تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ اسلامی مفسرین کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام گرمیوں میں پیدا ہوئے، سردیوں میں نہیں۔ دلیل یہ ہے کہ کھجور ہمیشہ گرمیوں میں پکتی ہے، سردیوں میں نہیں۔ اسلامی مفسرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سردیوں میں پیدا ہونے پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ انجیل مقدس اور مسیحی روایات کے مطابق یسوع مسیح کی پیدائش سردیوں میں، لوکا کی انجیل 2 باب اس کی 8 سے 12 آیت۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال گڈریوں کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح کی پیدائش کی پہلی رات کے چشمدید گواہ اس وقت بھیڑ بکریوں کے چرانے والے تھے، کیونکہ وہ باہر میدان میں سردی کی وجہ سے ٹھٹر رہے تھے اور میدان میں آگ جلا کر اس کو تاپ رہے تھے کہ خداوند کے فرشتوں نے آ کر گڈریوں کو یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشخبری دی، تو وہ سب سے پہلے چرواہوں نے رات ہی کو آ کر یسوع مسیح کو سجدہ کیا۔ ناظرین، حاصل کلام یہ ہے، نمبر 1، قرآن شریف کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام جو اسماعیلی ہیں وہ یہودی نہیں تھی، جبکہ انجیل مقدس کے مطابق ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب نبی کے چوتھے بیٹے یہودا کی لڑی میں سے یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم یہودی ہیں اور وہ اسماعیلی نہیں تھی۔ نمبر 2، قرآن شریف کی 19ویں سورت کی 35ویں آیت اور 21ویں سورت کی 91 آیت، 2 سورتوں کی 2 آیات اور سیاستہ اور اسلامی مفسرین کی کتب کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام کی پھونک مارنے سے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھجور کی جڑ میں جنم دیا، جبکہ انجیل مقدس اور مسیحی روایات کے مطابق مقدسہ مریم جبرائیل فرشتے کی پھونک مارنے سے حاملہ نہیں ہوئی تھی۔ انجیل مقدس کے مطابق مقدسہ مریم تثلیث کے تیسرے اکڑوں روح القدس کی قدرت کاملہ سے حاملہ ہوئی اور یسوع مسیح کو چرنی میں جنم دیا۔ نمبر 3، قرآن شریف کی 19ویں سورت کی 24 سے 26ویں آیت، ایک سورت کی 2 آیات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام گرمیوں میں پیدا ہوئے۔ منطق یہ ہے کہ کھجور ہمیشہ گرمیوں میں پکتی ہے، سردیوں میں نہیں، جبکہ انجیل مقدس اور مسیحی روایات اور مسیحیت کے مطابق یسوع مسیح کی پیدائش سردیوں میں ہے۔ نمبر 4، قرآن شریف کی 19ویں سورت کی 22 اور 23ویں آیت، ایک سورت کی 2 آیات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیر آباد نامعلوم مقام کھجور کے تنے میں پیدا ہوئے، جبکہ لوکا کی انجیل 2 باب اس کی 4 آیت کے مطابق یسوع مسیح یروشلم بیت لحم کی چرنی میں رات کے وقت پیدا ہوئے۔ وہاں لوگوں کا بہت بڑا ہجوم تھا۔ ناظرین کرام، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسلام ایک الگ دین ہے اور مسیحیت ایک الگ دین ہے، اور دونوں مذہب کی مذہبی کتب کی مذہبی اصطلاحات بھی معنی و مفہوم اور فعلوں کے لحاظ سے بالکل الگ الگ ہیں۔ خاندانی پس منظر کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عمران کی بیٹی ہیں، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے اسماعیلی ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسماعیلی ہیں،
اور وہ یہودی نہیں تھے، جبکہ انجیل مقدس اور مسیحی روایات کے مطابق مقدسہ مریم یعقوب نبی کے چوتھے بیٹے یہودا کی آل میں سے یہودی قبیلے سے ہیں، اور یسوع مسیح یہودی خاندان میں پیدا ہوئے اور وہ یہودی تھے۔ ناظرین، دونوں مذاہب کی مذہبی کتب کے خاندانی پس منظر کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے اسماعیلی ہیں، اور انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح اسحاق کی آل میں سے یہودی ہیں۔ دوسرا، دونوں مذاہب کی مذہبی کتب کے بیانات اور واقعات اور ان کے نسب نامے اور ان کے ماں باپ کے نام اور کام بھی بالکل جدا جدا ہیں، اور ان کے ساتھ وابستہ قول و فعل اور روایات کی تفصیلات اور واقعات میں بھی زمین و آسمان کا فرق بھی موجود ہے، اور اس فرق سے دونوں مذاہب کے ناظرین اور علماء کرام کا موجودہ علمی دور میں باخبر ہونا بہت ضروری ہے، جبکہ دونوں مذاہب کے درمیان اکثر و بیشتر اختلافات خود ساختہ اور انسانی ذہنوں کی پیداوار ہے، چونکہ دونوں مذاہب کے لوگ خود تحقیق نہیں کرتے، صرف سنی سنائی باتیں سنتے اور اسی پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرا، مذہبی کتب کے مختلف الفاظ اور واقعات کو اپنی مرضی کے معنی پہنانا اور پیش کرنا، لیکن حقیقت پسندی اور صاف گوئی انسان کو بے شمار غلطیوں اور رنجوں سے محفوظ رکھتی ہے، جبکہ عالمانہ بات یہ ہے کہ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ ظرف کی علامت ہے۔ اور اگر دونوں مذاہب کے ناظرین اور علماء کرام اپنی اپنی مذہبی کتب کے مطابق جو یہ کتابیں ان کو سکھاتی، بتاتی اور کہتی ہیں، اگر اسی پر عمل کریں اور انسانی رشتوں سے ایک دوسرے کی برداشت کریں، تو ہماری یہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ مسلمان حقیقت یہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، نفرت کرنا اسے سکھایا جاتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت تو محبت کرنا ہے۔ ناظرین، سلسلہ وار اگائی سیریز میں آئندہ موضوع ہے، قرآن شریف کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں کلام کر کے اپنی ماں حضرت مریم علیہ السلام کی پاکی پیش کر کے لوگوں سے ان کی رہائی فرمائی، جبکہ انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح کا پنگوڑا سرائے کی چرنی مطلب جانوروں کی کھرلی تھی، اور وہاں پر یسوع مسیح کے کلام کرنے کا کوئی وقوع نہیں ہے۔ دوسرے حصے کا موازناتی جائزہ۔ تھینک یو ویری مچ۔